अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपने मेज़बान अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और हमारी इस मोहब्बत को जन्नत में जाने का ज़रिया बनाए। मौलाना सैयद साहब के साथ हम आ चुके हैं म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस म्यूज़ियम में क्या होने वाला है, तो वो हम आगे अंदर जाके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दोपहर का खूबसूरत नज़ारा और कैसा यार ये मंज़र है, सफाई सुथराई पुरकशिश मंज़र, दिल को अट्रैक्ट, दिल को भाने वाला मंज़र देखिए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो आप, दोपहर के बज रहे हैं इस वक्त, शायद 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। और आप देखिए कैसा खूबसूरत व्यू है। सामने पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम अब जा रहे हैं। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। बहुत छोटा मुल्क है कतर, मेरे ख्याल में 100-150 किलोमीटर आप चलेंगे गाड़ी से अगर, तो ये मुल्क पूरा हो जाएगा। सामने है वो समंदर, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो एक नज़र आप ज़रा मारिएगा कि ये घास पर बैठे हुए कबूतर कितने प्यारे लगते हैं। देखो ना कैसा इसको लुक दिया गया है। ये बिल्डिंग्स और ये फाउंटेन, और फिर हमें वहाँ जाना है। चलिए चलते हैं, बीच बीच में जो भी खूबसूरत व्यू आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और ये आप देखें, ये इसका पूरा व्यू है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। हमने मुफ्ती आसिफ साहब को वहीं छोड़ दिया और अब ऐसे जाके वहाँ एंट्री वेंट्री होनी है। चलिए साहब, सामने आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, ये देखिए, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। तो जाहिर सी बात है अंदर हमें वही चीज़ें मिलने वाली हैं जो इस्लाम से मुताल्लिक़ है। और इधर आप देखो, ये पूरा समंदर है। समंदर में तैरती हुई कश्तियाँ, इसको कॉर्निश कहा जाता है, कॉर्निश वाला इलाका। बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये क्रूज़ कश्तियाँ रात के वक्त जो है ना ये चलती हैं, समंदर की सैर कराती हैं। मुफ्ती आसिफ साहब भी माशाल्लाह मौजूद है। ये देखें फाउंटेन। मुफ्ती साहब कैसा लग रहा है? माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इंशाल्लाह आगे भी हम ये इस्लामिक आर्ट की चीज़ें आपको बताएंगे। इससे नॉलेज में भी इजाफा, यानी कि मालूमात में भी इजाफा होगा और इस्लामी चीज़ों की दिलचस्पी हमारे लिए और ज़्यादा कशिश का बाइस होती है। जी चलो भाई अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मुझे दिखने वाला है। जो चीज़ें मुझे दिखेंगी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये व्यू देखो यार, कितना प्यारा आ रहा है। चलो अब अंदर चल के बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको जो है ना पूरा समंदर के ऊपर बना दिया गया है। ये समंदर और इधर भी उसके ऊपर ये रास्ता है और उसके ऊपर ही ये इमारत कायम की गई है, जो इसकी खूबसूरती को जो है ना वो दुगना करती है। टिकट लेने के बाद कभी कभी क्या है ना, टिकट आप जब लेंगे तो ऑफ़र आपको मिल जाएगा। तो ये टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद इसके 4 फ्लोर हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर नहीं बोला जाता, ये फर्स्ट मानते हैं इसको। ये फर्स्ट है और स्टेयर से हम सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे। असल जो चीज़ें हैं म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की, वो सेकंड फ्लोर पे हैं, सेकंड और थर्ड पर। ये देखें आप, कितना खूबसूरत व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जीने की खूबसूरती देखें आप, किस खूबसूरती के साथ ये जीना बनाया गया है। और वहाँ सामने समंदर भी है, वो भी व्यू इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। मुफ्ती साहब बहुत मुश्किल है क्या चढ़ पाना। एक देखते हैं भैया इस म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में क्या क्या है। अब यहाँ से देखो, ये है व्यू। जी अंदर जब हम आए हैं तो देखिए आप, ये है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। ये नाज़रीन खुलफ़ाए अब्बासिया यानी तीसरी सदी में कुरान मजीद किस तरह लिखा जाता था, यहाँ पर अलग अलग नमूने बताए गए
کہ کس دور میں قرآن مجید کی لکھاوٹ کا کیا انداز ہوتا تھا. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تیسری صدی ہجری میں کس طرح عباسی دور میں قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا تھا. یہ سورہ صاد کی 23ویں پارے کی یہ آیات ہے. سمجھ گئے صاحب؟ تو یہ اس زمانے میں کیسے لکھا جاتا تھا اس رائٹنگ کو بتایا گیا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, چند چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. دیوان جامی لکھا ہوا ہے. 500 سال پہلے جو کتابیں لکھنے کا چلن تھا وہ اس انداز میں تھا. یہ فارسی میں نا مفتی صاحب؟ یہ جی, شیراز, ایران. ٹھیک, چلیے. کتنی پیسے؟ یہ جو ہے نا وہ جو ہارن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ وہ ہے, اور یہ بھی تقریباً 11ویں سینچری کا ہے. اس طرح سے بجاتے تھے نا, خطرہ, تیار, ہوشیار, اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور یہ دیکھیں صاحب یہ بھی پرانے زمانے کی چیزیں ہیں. تو یہ سب, یہ والا جو پورا سیکشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا, پورا فلور, ہاں یہ والا پورا فلور جو ہے نا اسی طرح کی چیزوں کا ہے. ساری تو میں نہیں دکھا پاؤں گا ورنہ ولاگ بہت بڑا ہو جائے گا, اسی لیے میں کچھ چنندہ چیزوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں ناظرین, یہ ایران کے تقریباً 900 سال, 6ٹھی صدی ہجری, اس دور کے یہ زیورات کس طرح کے ہوا کرتے تھے. تقریباً 900 سال پرانے یہ زیورات ہیں. یہ ازبانیہ اور غرناطہ کے جو خنجر ہتھیار ہوتے تھے, خنجر الاذن, یہ پرانے زمانے کا خنجر ہے, دیکھیں کان پہ لگانے والا ہے یہ. اچھا ٹھیک, کان پہ لگانے. چلیے. تو یہ والا فلور, تو یہ والا سیکشن تو کمپلیٹ ہو گیا, آگے چل کے ہم بتاتے ہیں. ناظرین, یہ اس میوزیم کی بہت ہی اہم چیز ہمیں اس وقت ملی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بالکل قریب زمانے کا یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ پہلی ہجری صدی میں یہ لکھا گیا ہے. اس دور میں قرآن مجید چونکہ کاغذوں پر لکھا جاتا تھا تو اس کا ایک سیمپل یہاں پر لکھا گیا ہے. یہ غالباً 90 پارے کی آیات ہے. فرتنا فی الکتاب من شیء, قرآن مجید کے 90 پارے کی آیات. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم, یہ آیات اس پر لکھی ہوئی ہے 90 پارے کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالکل قریب زمانے میں, یعنی ہم لوگ سنتے تھے کہ اس زمانے میں چمڑوں پر الگ الگ چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا, یہ اس کا ہمیں یہاں ایک سیمپل نظر آیا. جی ناظرین, یہ قرآن مجید کے جو نسخے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں, قرآن مجید کے نزول کے بعد سے, نازل ہونے کے بعد سے تقریباً اب 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے. تو ہر صدی میں یا ہر زمانے میں قرآن مجید کے لکھنے کا اسٹائل اور انداز چونکہ الگ الگ ہوتا تھا تو یہ الگ الگ انداز کو اس میں بتایا گیا. جیسے یہ چمڑے پر لکھا ہوا قرآن مجید ہے, اس وقت کاغذ نہیں تھا, تو اس طرح الگ الگ صدی میں یہ جیسے 7ویں صدی, 8ویں صدی, کس دور میں کس انداز میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا. یہ جیسا کہ ابتدا میں ازبانیہ کی لینگویج ہے, اسپین میں اس انداز میں گویا لکھا جاتا تھا, یہ اس کا نمونہ ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ الگ الگ ملکوں کے الگ الگ ڈیزائن رائٹنگ کے وہ دکھائے گئے ہیں. تو اور بھی کچھ اس میں ایسا نہیں ہے, تو ایک عمومی طور پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے بس. اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. تو الگ الگ ملکوں کی الگ الگ رائٹنگ قرآن مجید کی الگ کیسی الگ ہوا ملک اور کرتی ہے. الگ الگ سن, وقت اور زمانہ الگ الگ. بس ماشاءاللہ, دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ مفتی صاحب. جی چلیے. تو یہ والے سیکشن میں قرآن مجید کے انداز رائٹنگ کے اور الگ الگ ملکوں کے اور الگ الگ سن میں, وہ میں نے آپ کو دکھائے. اور ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملی, کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ جن چیزوں سے قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا اس کا تذکرہ یہاں. یہ تھے صاحب پہلے زمانے کے پین, بونے کے لیے. یہ ہے دوات, دال سے دوات. دیکھیے یہ پرانے دور کے پین کا اور ایک بڑی اچھی چیز یہاں ہے کہ جو فارینرز آتے ہیں, وزٹرز, وہ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں تو نیچے ہی دیکھو آپ کیا نکلے گا. یعنی تھوڑا وقت نکال کر بیٹھ کر دیکھنا ہو تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا انتظام ہر چیز کا. وہیں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑھیا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, گھومتے گھومتے تھک جائیں تو آرام کر لیں. چلیے جگہ بھی نہیں گرے گی. دیکھیے ناظرین, یہ مصر کا, قاہرہ کا بنا ہوا ہے. اس پر قرآن مجید کی آیات
اللہ نور السماوات والارض لکھی ہوئی ہے. یہ اس دور میں مسجدوں میں اس کے اندر اس انداز میں چراغ جلایا جاتا تھا. دیکھو لکھا ہے مصباح مسجد، یعنی مسجد میں جو آج کل لائٹنگ ہوتی ہے، پہلے دور میں تو لائٹنگ تھی نہیں، تو اس طرح رکھ کر اس کے اندر مسجد میں چراغ جلایا جاتا تھا. دیکھیے ناظرین، یہ قرآن مجید مخطوطہ ہے، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا، اور کتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے. ایران ملک میں اس قرآن مجید کو لکھا گیا ہے، اور یہ بہت چھوٹے انداز میں بالکل مختصر اور باریک قلم سے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید ہے. ایران کا ہے. اس کی یہ ڈبیا ہے، باکس ہے، اس کے اندر یہ قرآن مجید رہتا ہے. ناظرین، یہ قطر میں انڈیا کا لایا ہوا خنجر ہے، ہمارا پیارا بھارت دیش، اس کی چیز ہم دوسرے ملک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ملک کی چیز ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین، دیکھیے یہ بھی قرآن مجید لکھنے کا ایک انداز تھا. اس پر بھی قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیات لکھی ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ غلاف کعبہ ہے. مفتی صاحب بتائیے. اللہ ناظرین، یہ اس میوزیم کی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خوبصورت اور دیکھی جانے والی اور بتائی جانے والی چیز ہے. جیسے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے بارے میں، جس کو کسوہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے محرم کے مہینے میں، عرفات کے دن میں. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیت اللہ پر جو غلاف لگا ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی غلاف رہا ہو تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت غلاف ہے. مصر قاہرہ سے سلطان عبد المجید کے حکم سے اس کو بنایا گیا تھا، جس میں اکثر زخرف اور اس طرح کی چیزوں کے آرٹ سے قرآن مجید کی آیات لکھی گئی ہے. یہ بہت خوبصورت کسوہ کعبہ ہے. قرآن مجید کا سب سے اہم شاہکار اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور غلاف کعبہ جتنے بھی آج تک لگائے گئے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت رہا ہے. جی ناظرین، یہ یہاں پر آپ دو مشکیزیں دیکھ رہے ہوں گے جس کو مزادتان کہا جاتا ہے یا مزدودہ کہا جاتا ہے. یہ دو، اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا وضو یا غسل کے لیے یا پینے کے زمزم کے لیے. حجاج کرام اس کو استعمال کرتے تھے. آئیے ناظرین، آگے قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ خط میں یہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے یہاں پر موجود ہیں. یہ جو آپ سامنے کتاب دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر ہے. پھر اس کے آگے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونے کے گولڈ کے سکے یہاں یہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت سکے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ کعبہ شریف کی ہاتھ کی پرانے زمانے کی پینٹنگ ہے، بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے جس کو ایوارڈ بھی ملا گیا ہے، دیا گیا ہے. تو یہ آج کل کا پرنٹ اور پہلے زمانے کی پینٹنگ. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پینٹنگ ہے. اور یہ بھی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عمرہ سرٹیفکیٹ. پہلے زمانے کا، آپ جیسے ہمارے یہاں ویزا ملتا ہے نا، تو اس زمانے میں جو خاص ہوتے تھے، بادشاہ کے نمائندے ہوتے تھے، کارندے ہوتے تھے، تو ان کو اس طرح سے یہ خاص طرح کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا جس سے ان کو جو ہے نا وہ بڑی سیکیورٹی اور بڑے پروٹوکول ملا کرتا تھا. ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفتاح الکعبہ یعنی بیت اللہ شریف کے دروازے کی گویا یہ چابی ہے. دیکھو یہ چابی ہے، یہ چابی. ناظرین، جس میوزیم میں ہم موجود ہیں اس کی یہ بہت اہم چیز کی ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ بہت اہم چیزوں کی اس وقت آپ کی ایک بہت اہم چیز کی آپ کی آنکھیں زیارت کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر جو کپڑا ہوتا تھا یا جو ستار اور پردہ ہوتا تھا، جس کو آج کی اصطلاح میں لوگ چادر بول دیتے ہیں، یہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ کی ایک خاص چادر یہاں اس میوزیم میں رکھی گئی ہے. اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی مبارک چیز ہے. جب تک آپ یہ اسکرین پر دیکھتے رہیں درود پاک کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش فرمائیں. اس میوزیم کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم زیارت ہے. جی ناظرین، یہ نیچے پہلے دیکھیے قرآن مجید کے 17 پارے ٹوٹل اس طرح ہاتھ سے لکھے ہوئے جو ہے
وہ یہاں پر موجود ہے. پہلے زمانے میں مسجدوں میں اس طرح کے مصباح اور چراغ لگائے جاتے تھے, وہ یہاں پر موجود ہیں. اور اس طرح بادشاہوں کا جو نظم ہوتا تھا, قرآن مجید پڑھنے کا نظم, قرآن مجید رکھنے کا انتظام, یہ سب چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے وہاں پر بھی ایک مصباح اور چراغ موجود ہے. اور اسی بنیاد پر فورین کنٹری میں قرآن مجید پڑھنے کا اسی طرح کا انداز ہوتا ہے مسجدوں میں. پڑھ لینا. ناظرین, یہ ایک بہت اہم کتاب ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام آپ نے سنا ہوگا, احیاء علوم الدین. اس کا یہ نسخہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. ناظرین, یہ علم الفلک یعنی جغرافیہ کہہ لیجئے, آسمان کے تعلق سے جن چیزوں کا علم ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے جو اصول ہیں وہ اس کتاب میں ہیں. جی ناظرین, آج کل جو تقویم وغیرہ ہوتی ہے جس سے ہم نمازوں کے ٹائم ٹیبل طے کرتے تھے, یہ پرانے دور کی تقویم کا یہ انداز دیکھیے ماشاءاللہ. اور یہ پرانے زمانے کی گھڑی, جی گھڑی دیکھیں آپ, تقریباً 250 سال پرانی کیسے گھڑیاں ہوا کرتی تھیں وہ دیکھیں آپ. یہ اس میں مفتی صاحب وہ بھی چیز ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت پہلے 1 مثل پر ہوتا ہے, 2 مثل پر ہوتا ہے, تو اس کے اندازہ لگانے کے لیے یہ گھڑی ہے. تو ہمارا جو ہے ابھی فرسٹ فلور کا ہاف ایریا کمپلیٹ ہم نے کیا ہے. اب باقی کے آگے کا انشاءاللہ ایریا ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. پورا دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا بالکل. ناظرین, یہ کتاب دیکھیے, اس کا نام مجہول الکتاب القانون فی الطب ہے. عموماً مفتی صاحب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹری لائن میں یا علاج کی لائن میں مسلمانوں کو زیادہ معلومات نہیں. یہ کتاب بتا رہی ہے, یہ پوری ڈاکٹری لائن میں بیماری کے اور علاج کے تعلق سے یہ پوری بڑی کتاب ہاتھ سے لکھی گئی. جب کتابوں کا دور نہیں تھا, اس زمانے میں اتنی بڑی کتاب ہے, تو پھر ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس میدان میں بھی بڑی خدمات دی. اور اب ہم جا رہے ہیں سامنے والے ایریے میں, وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. یہاں تو ساری کتابیں تھیں, اور یہ بڑا ایک خوبصورت ویو بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. سامنے پوری بلڈنگز ہیں, اور یہ پورا سمندر دیکھو کتنا پیارا ہے. وہاں پہ بھی جا کے انشاءاللہ کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے مفتی صاحب. ہاں, مفتی صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے, سنڈے ایپیسوڈ. ناظرین, جیسے آج کل کتابوں کی جیل بندی اور بائڈنگ ہوتی ہے نا, تو 7ویں صدی ہجری میں کتابوں کی بائڈنگ اس انداز میں ہوا کرتی تھی. اس کا یہ سیمپل ہے. اور پہلے زمانے میں یہ نقش و نگاری دیواروں پر, اور جیسے ہم لوگ سینری وغیرہ لگاتے ہیں, اس کا ہے. یہ کاٹن پر دیکھیں, یہ ناظرین کاٹن پر نقش و نگاری کی گئی ہے. روئی جو ہوتی ہے کاٹن, اس پر یہ حسین کام کیا گیا ہے. اور یہ پرانے زمانے کے برتن ہیں یار, دیکھ لو سب. اب بھی بہت جلدی دکھائیں گے, کیونکہ یہ بس پرانے زمانے کی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسا خاص نہیں ہے. اور یہ پہلے زمانے کا مسلح ہے, تقریباً 800 سال پرانا. چلو اب آگے چل کے دکھاتے ہیں کیا ہے. اور یہ پرانے زمانے کے برتن دیکھو آپ, کتنے بڑی سراہی وغیرہ یہ سب ہوا کرتے تھے. پین کے زیورات اس میں بتائے گئے. اس پین کے, اچھا, اس پین کے, وہ بھی 9ویں صدی ہجری کے, بہت پرانے, 1500-600 سال پرانے. ٹھیک. دیکھیے ناظرین, یہ بھی پرانے دور کا یہ اون پر کیا گیا کام ہے. تقریباً 500-600 سال پرانا کام ہے. جی ناظرین, یہ جو صندوق آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گولڈ کا ہے, سونے کا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, سونے کا صندوق یہاں رکھا. جی ناظرین, آپ یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں, آج کل ٹھنڈی کے زمانے میں ہمارے یہاں گرم کپڑے جیسے سوٹر پہنے جاتے تھے, تو یہ سیمپل ہے 7ویں صدی ہجری میں اس طرح کا سوٹر پہنا جاتا تھا, جو ابھی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیسے پہنتے ہوں گے, اور اتنے موٹے لوگ کیسے ہوں گے. اور اوپر دیکھیے, جیسے آج کل ٹوپی ٹچ آتا ہے نا, پیچھے ٹوپی ہوتی ہے, اوپر اس کی سردی کی ٹوپی ہے, اور نیچے جو ہے یہ سردی کا کپڑا ہے. دیکھیے 700 سال پرانا. جی دیکھیے ناظرین, یہ ایران شیراز کی کچھ چیزیں یہاں پر ہے. جیسے آج کل مہمان آتے تو ڈرائی فروٹس کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا, یہ اس زمانے میں طبق حلوہ یعنی مٹھائی وغیرہ ڈرائی فروٹ رکھنے کے لیے یہ پیالے تھے. جفنا یہ پیالہ ہے. شمعدان, روشن دان, جیسے موم بتی رکھنے کا اسٹینڈ ہے مفتی صاحب. یہ دیکھیے, اور یہ سجانے والی چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں آج بھی ایسی چیزیں سجائی جاتی ہیں نا, لوگ لے آتے ہیں, نہیں لگانا چاہیے, اس زمانے میں لوگ ایسے رکھتے ہوں گے. ناظرین, یہ پرانے دور کا یہ عورتوں کا زیور ہے, لیکن اس کو جو ڈیزائن کیا گیا وہ درخت کے انداز میں ڈیزائن کیا گیا, وہ بتا رہے بس اس میں.
لیکن ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے یار یہ پہنا کیسے جاتا ہوگا. ہاں جی, اللہ بہتر کان میں جانے. پہنتے ہوں گے کہ کہاں ارے کان ٹوٹ کے گر جائے گا یار مفتی صاحب. جی. جو بھی ہو بہرحال ہاتھ میں پہننے کا ہو کیسے ہو اللہ بہتر جانے. تو اس میں جو ہے نا وہی چیزیں لگی ہو نقش و نگار والی, سجنے سجانے والی. یہ بھی ایک ڈریس ہے, آپ دیکھیں پرانے زمانے کی ایک ڈریس. ناظرین یہ دیکھیے یہ پورے سونے کے زیورات ہے 8ویں صدی ہجری کے, یعنی 800 سال 700 سال پرانے یہ زیور ہے. اس زیور میں ایک دھات آتی ہے فیروز, جس کو بولتے ہیں فیروز نام رکھتے ہیں نا فارسی میں, تو یہ فیروز ایک دھات ہے, وہ اور سونا یہ دونوں ملا کر یہ آسٹریلیا کا یا اسپین کا اس طرح کا یہ زیور ہے. 8. ناظرین یہ دیکھیے پہلے دور میں جو پیسے ہوا کرتے تھے یہ دینار ہے اس زمانے کا, پہلی ہجری کا یہ دینار ہے, دیکھیے ماشاءاللہ. ناظرین یہ دیکھیے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے بھارت دیش انڈیا کا بنا ہوا ہے. تقریباً آج سے 500 سال پرانا جو ہے یہ زیور نیکلیس یہ بنا ہوا ہے, 500 سال پرانا ہے یہ ماشاءاللہ, انڈیا کا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے علاوہ 2 فلور اور ہیں, سیکنڈ اور تھرڈ. وہاں جائیں گے, وہاں دیکھیں گے وہاں کیا کیا ہے. اور ناظرین یہ دیکھیے دوحہ قطر کے میوزیم میں خط کوفی میں, کوفی لکھائی میں یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے. یہ بھی سورہ صاد کی آیت ہے, اور یہ جو لکھاوٹ ہے نا یہ سونے کے پانی سے مفتی صاحب قرآن مجید لکھا گیا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ سونے کے پانی سے خط کوفی میں لکھا ہوا, تقریباً آج سے 1300 سال یا 1200 سال پہلے یہ لکھا ہوا نمونہ سیمپل یہاں موجود ہے. اور ناظرین یہ دیکھیے دوحہ قطر کے میوزیم میں یہ مسلح ہے ایک ایران کے بادشاہ کا جس کا نام ہے سید شاہ سلیمان, اس کا یہ سجادہ اور مسلح ہے. اور یہ کشکول ہے, جیسے ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا پرانی تاریخ وغیرہ کی, تو آتا ہے کہ کشکول, تو یہ کشکول ہے صاحب, دیکھ لو آج آپ, کشکول اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے ناظرین یہ پرانے زمانے کی بیٹھک اور مجلس, شاہانہ انداز میں جو بیٹھا جاتا تھا, مجلس لگتی تھی, وہ ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت انداز ہے. یہ ترکی لوگوں کا شادی کا جوڑا ہے, اور یہ چپل بھی شادی کے ہے پرانے دور کے. القرن الثانی عشر, 13ویں صدی ہجری, یعنی تقریباً 150-200 سال پرانا یہ ترکی کا شادی کا جوڑا ہے. یہ بھی سب وہی ڈیزائن ہیں ترکش انداز میں, ترکی کی یہ ڈیزائنس ہیں سجاوٹ کے لیے. دیکھیں ناظرین یہ مسجد میں اس کے اندر چراغ جلایا جاتا تھا. یہ ترکی میں پرانے دور میں مسجدوں میں اس کے اندر چراغ جلاتے تھے, تو عثمانی دور خلافت میں. دیکھیے ناظرین موم بتی جب لائٹ وغیرہ نہیں رہتی تھی اور چراغ جلا کر موم بتی جلانا ہوتا تھا, تو ان چیزوں کا تقریباً استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ ترکی دور کے پرانے دور کے مختلف, یہ مسجد میں لگنے والا شمعدان ہے, اس میں چراغ مسجد میں جلاتے تھے. اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ناظرین یہ عثمانی دور کی 8ویں صدی ہجری کی کتنی لمبی تلوار ہے. یہ تو ہے دوحہ قطر میں, ہم نے آپ کو ترکی کے ولاگ میں بتایا تھا, وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تلواریں تھیں, حضور کی تلواریں تھیں. یہ عثمانی دور کی 8ویں صدی ہجری کی یہ تلوار ہے. ناظرین یہ دیکھیے پہلے دور میں دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے جو زرہ پہنی جاتی تھی, جس کو عربی میں درع کہتے ہیں, تو دیکھیے یہ فائٹر نے اپنے اوپر وہ زرہ پہنی ہوئی ہے. یہ پوری لوہے کی زرہ باڈی پر بھی پہنی ہوئی ہے, سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اس فائٹ میں جو گھوڑا ہوتا تھا اس کی سیفٹی کے لیے جو اس کی جو زرہ ہوتی تھی, وہ اس کا سیمپل بھی دیکھیے یہاں پر موجود ہے. یہ شکل دیکھیے ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین یہ تیر کمان سے جو پہلے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی رکھی ہوئی ہے پرانے دور کی, یہ کمان بھی رکھی ہوئی ہے. الگ الگ انداز میں تیر کو اس میں پھنسا کر مارا جاتا تھا. اور یہ تیر رکھنے کا یہ باکس ہے, ترکش میں سے نہیں, وہ ترکش تو تلوار کی, ترکش ہاں کمان برابر. اور یہ ڈیفنس کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے دشمن کے سامنے جو لاتے تھے, یہ وہ چیز ہے. تلوار بھی ہے, سیف, یہ 3-4 تلواریں ہیں. یہ سر کی اوپر کی ٹوپی ہے. یہ دیکھیے ناظرین ماشاءاللہ پرانے دور کی تلواریں
کس کی تلوار ہے. بعض تلواروں پر ان کا نام بھی لکھا رہتا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ. جو دشمن سے کے حملے سے بچنے کے لیے اوپر پہنا جاتا تھا لوہے کا کپڑا. جی ناظرین یہ ہم نے خنجر جو پڑھا تھا کتابوں میں کہ بھائی اس کو خنجر مار دیا. یہ خنجر ہے, چھری بھی نہیں ہے, تلوار بھی نہیں, بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے یہ خنجر ہے کہ خنجر گھونپ دیا جو بولتے ہیں. دیکھیں ناظرین یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ دوحہ قطر کے اس میوزیم میں انڈیا کی پرانے دور کی یہ بندوق موجود ہے. یہ انڈیا کی ہے, پرانے دور کی انڈیا کی یہ بندوق ہے. یہ پاکستان کی ہے. اس کے بارے میں نام بھی لکھا ہوا میر مراد علی خان تابوری. سندھ پاکستان میں جو ہے یہ وہاں کی بندوق ہے. اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر ہے, یہ ترکی کی پرانے دور کی بندوق ہے. اس کے بعد آگے آئیے تو یہ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے یہ جزائر کی بندوقیں ہیں. تو الگ الگ اسٹیٹ میں ملکوں میں کس کس طرح کی بندوق ہے. یہ بندوق یہ اس کا اسٹینڈ, اس میں رکھنے کی بندوق رکھنے کی وہ چیز ہے. دیکھیے ناظرین یہ قرآن مجید ناخن سے ابھار کر لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. تو اس طرح بھی قرآن مجید کی لوگوں نے گویا خدمت کی ہے. یہ 10ویں صدی ہجری کا ہے, تو گویا 500 سال تقریباً پرانا ہے. ناظرین یہ دیکھیے یہ پتے پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہے, پتے پر لکھی ہوئی آیات ہے. ناظرین یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بھارت دیش انڈیا کی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیزوں کو انڈیا سے لا کر بادشاہوں کے, مغل بادشاہوں کے جو نوادرات تھے وہ یہاں پر جمع کیے گئے. دیکھیے ناظرین یہ قرآن مجید کا مخطوطہ یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ ہے, اور انڈین ہے, یہ دہلی کا, 9ویں صدی ہجری کا ہے. اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں سب انڈینس کلچر کی چیزیں ہیں, یعنی جو انڈیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی یہ تمام چیزیں ہیں. جیسے کہ یہ صندوق ہے, صندوق مغل دور کا. جی یہ مغل دور کا صندوق ہے. اور یہ بھی مسلم بادشاہوں کی چیزیں ہیں, جیسے کہ خنجر ہے. تمام کی تمام چیزیں مکسنگ ہے یہ پوری مغلیہ سلطنت کی, اس سے پہلے کی مسلمان جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کی یہ تمام چیزیں. یہ پاکستان کا ہے. ہاں تو اس وقت آزادی سے پہلے پاکستان انڈیا کا حصہ تھا, اس لیے ہے یہ سب. ہاں اب آپ دیکھیں یہ بھی وہی چیزیں ہیں, سجنے سنورنے کی ساری چیزیں ہیں. اور یہ ایک ڈریس ہے ہاں, یہ شاید بچوں کا لگ رہا ہے. ہاں مطلب انہی کے بچوں کا. ہاں جی ٹھیک ہے چلیے. دیکھیں ناظرین یہ انڈونیشیا کا سیکشن ہے, تو یہ تقریباً 100-200 سال پرانا انڈونیشیا کے قرآن مجید کا نسخہ ہے. یہ پورا سیکشن انڈونیشین ہے, تو یہ 200 سال پرانا انڈونیشیا کا قرآن مجید ہے. یہاں پر بھی تمام چیزیں اس طرح کی انڈونیشیا کی جمع کی گئی ہیں. زینت الرأس سر پہ لگانے کے زیورات ہیں, گلے میں پہننے کے, حلیۃ السر گلے کے, یہ قلادہ گلے میں پہننے کا ہار ہے انڈونیشیا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل یہ جو اسلامک آرٹ میوزیم ہے یہ اس کا بلاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تقریباً 6-7 گھنٹے پھر 2-3 گھنٹے ایڈیٹنگ کے, کل ملا کے 10-12 گھنٹے کا یہ پورا بلاگ ہے جس پر محنت کی گئی ہے. اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں. اسی لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھر کا جو ٹی وی ہوتا ہے اس کو ان چیزوں میں استعمال کیجیے, گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں تاکہ ان چیزوں کا علم ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر پہ سب کو. آخر میں اس ویو کے ساتھ ہم اپنا ولاگ فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگے گا, کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.